अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और डिबेट रूम में आज का जो टॉपिक है यकीनन वो टॉपिक है जिस पे मैं समझती हूँ कि अब जब बात कर रहे हैं हम, इससे पहले वो हादसे हम देख चुके हैं, वो बिल्डिंग्स जो यहाँ पे अब गिरी हैं जिसकी वजह से कीमती जानें जो हैं वो गई हैं। और अभी भी कल का एक वाक़या है कि एक बिल्डिंग का छत जो है वो डैमेज हुआ है। और इस तरह की कराची में बहुत सारी इमारतें हैं जो इस टाइम पे मैं समझती हूँ कि वो बहुत अरसे पहले रहने के काबिल नहीं थी, पर अब लोग अभी तक रिहाइश पजीर हैं, उसमें लोग रह रहे हैं अपनी जानों। अब वजूहात जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मोहसिन अंसारी मौजूद होंगे, एंकर पर्सन है हमारे साथ, वो भी इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आया वजूहात क्या है, अभी तक वहाँ से लोग क्यों नहीं गए, या क्या वजह है, इसके पीछे कौन है, क्या प्रॉपर नोटिस उन्हें नहीं मिले, या ये पता ही नहीं है कि इमारतें रहने के काबिल हैं ही नहीं, रिहाइश के काबिल हैं ही नहीं, और ये कीमती जाने किसी भी टाइम जा सकते हैं क्योंकि इमारतें इस काबिल ही नहीं है कि इस पे अब और बोझ दिया जाए या ये अब अपनी जगह पे खड़ी रहें। इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन अंसारी है, एंकर पर्सन है, मेरे शो पे डिबेट रूम में एक अहम किरदार अदा करते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहसिन? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मैं खैरियत से। मोहसिन, सबसे पहली चीज़ कि हम जब छोटे होते थे सुनते थे कि लियारी चले जाएं, आप इधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं, पुरानी इमारतें, बहुत पुरानी इमारतें। फिर बाज़ दफ़ा अब जब बड़े हुए तो देखते हैं उन इमारतों को और देखने के बाद फील होता है कि ये इमारतें तो रहने के काबिल ही नहीं है। एक आम इंसान भी ये सोचता है। तो इदारे, चीज़ें, लोग किस तरफ हैं जो उन्हें नज़र नहीं आया कि अब यहाँ पे रिहाइश पजीर, जिस तरह से ये इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं रही हैं और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता है हादसा हो चुका है, जब इमारत गिरी है उसके मलबे के नीचे लोग दब गए, और अब भी कल जो वाक़या हुआ है, और इतनी सारी इमारतें और हैं जो रहने के काबिल नहीं है, मखदूश इमारतें हैं, और उसके बाद भी लोग उसमें रिहाइश पजीर हैं। ये क्या वजूहात है? यानी सबसे पहले तो ये जो मौजू है इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। और आप तो लियारी की बात कर रही हैं, मैं लियारी की बात नहीं करूँगा। मैं तो ये बात करूँगा कि ये शहर ही अब रहने के काबिल नहीं बचा है। हमें आज से चंद बरस कबल सिंध हाई कोर्ट का वो बयान भी याद होना चाहिए कि जब आला अदलिया की जानिब से ये बात कही गई थी कि कराची जो है कॉन्क्रीट का शहर करार दिया गया था। कराची जो है आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से शहर तरक्की करते जाते हैं, ये शहर जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार होता जाता है। आप देखिए यहाँ पर हर चीज़ का फुक़दान है, वसाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है, ख़ुदकुशियाँ यहाँ पर आम होती जा रही हैं, रोज़ी रोज़गार के यहाँ पर मसाइल हैं। अब एक नया ट्रेंड चला है, मैं इसको ट्रेंड कहता हूँ। कराची में बारिशें होती हैं तो हम देखते हैं कि करंट लगने से लोग मरते हैं, तो तवातर के साथ लोग मरते हैं। अब जिस तरीके से आपने बात की, जो इमारतें गिरने का वाक़यात हैं वो रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं। पहले लियारी में वाक़या होता है, उससे पहले अगर मैं जाऊँ, उससे पहले 3 रोज़ कबल खारादर के अंदर 5 मंजिला छत है, वो ज़मीन बोस हो जाती है, नुकसान वहाँ पर भी होता है, हम वहाँ पर भी नहीं चाहते। फिर लियारी में हादसा होता है। लियारी में हादसा ये SBC की अदम तवज्जुही, सिंध गवर्नमेंट की बेबसी जाहिर करता है। मैं बारहा बात करता हूँ कि इस शहर के अंदर ग्राउंड +2 से ज़्यादा तामीर करने की इजाज़त नहीं है, मगर आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कराची के अक्सर इलाकों के अंदर ग्राउंड +3, ग्राउंड +4 बनाने की इजाज़त दी गई है। ये इजाज़तनामा कौन दे रहा है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो इस चीज़ का। पर इसके खिलाफ एक क्रैकडाउन भी तो कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था, उस पर भी हम देख रहे थे। देखिए, क्रैकडाउन से कुछ भी नहीं होगा। क्रैकडाउन किन के खिलाफ किया जाता है? मैं आपको हालिया बताऊं, मजदूर उठाकर लेके चले जाते हैं, मजदूर उठाकर लेके चले जाते हैं। जब आप तामीरात कर रहे होते हैं 40,000 फी कस एक घर का देना पड़ता है जब आपके मजदूर छोड़े जाते हैं। इस शहर के अंदर हर सीट पर ये कहीं काली भीड़ बैठी हुई है जिसको सिर्फ पैसों से मतलब है। जो लियारी की बिल्डिंग जिसकी मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, चर्चा कर, ये गिरी है, 27 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। करोड़ों रुपए का सामान मैं कहूँगा चला गया है। मैं खुद उस मकाम पर होकर आया हूँ, लियारी के तंग गली इंतहाई, और बिल्डिंग 5 मंजिला इमारत है, 6 मंजिला इमारत कह लें, वो ज़मीन बोस हो गई है। ज़िम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ हादसे के बाद हम जागते हैं, कोई भी सानिहा हो जाए उसके बाद जागते हैं। और फिर मैं कहता हूँ सरकारी मौर्रिख जो है ना, वो हमेशा एक ही बात कलम बंद करता है, वो ये बात कलम बंद करता है कि गलती आवाम की थी। इस मरतबा
دیکھیں کیا ہوا اس مرتبہ، صرف اور صرف کمیشن بنا دیا گیا، کمیٹی بنائی گئی، کہا گیا تحقیقات کریں گے. کیا تحقیقات یہ کی کہ جو ڈی جی ایس بی سی ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے. کیا ان کی معطلی سے بلڈنگز گرنا بند ہو جائیں گی؟ کیا ان کی معطلی سے 27 لوگ جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وہ واپس آ جائیں گے؟ کیا وہ لواحقین، وہ پیارے جنہوں نے اپنی پیاروں کی لاشوں کو دفنایا ہے، کیا ان کے صبر کو آپ کم کر دیں گے؟ کیا آپ ان کے جو غم ہے اس کو کم کر دیں گے؟ جو انہوں نے نقصانات اٹھائے ہیں کیا وہ کم کر دیں گے؟ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہم فی کس 10 لاکھ روپے دیں گے. آج اس حادثے کو 15 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. میں لیاری ہو کر آیا ہوں. میں یہ باتیں نہیں کر رہا کہ میں نے آن کیمرہ چیزیں سنی ہوں، ٹیلی ویژن پہ چیزیں سنی ہوں. میں لیاری کے اس مقام پر ہو کر آیا ہوں، رہائشیوں سے بات کر کے آیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ روپے ہمیں نہیں دیے گئے. گورنر سے دیکھیں اس شہر میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو میں دیکھیں حادثات ہوتے ہیں، حادثات پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، حادثات کے پی کے میں بھی ہوتے ہیں. میں اس شہر سے باہر نکلوں، اس ملک سے باہر نکلوں تو حادثے ایران، عراق، یہاں تک کہ یو کے اندر بھی حادثات ہوتے ہیں. مگر یہ تمام تر چیزیں نہیں ہوتی جو میرے شہر کے اندر ہوتا ہے. وزارت کے وزراء جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، صوبائی وزراء ہوں، وفاقی وزراء ہوں، گورنر ہوں، وہ سب یہاں پر آتے ہیں. اور جب میرے گھر میں میت کا ہے، میرے گھر میں 7 لاشیں پڑے ہیں، میں نے ابھی نقصان اٹھایا ہے. گورنر صاحب وہاں جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر ہاؤس میں بیل لگا دیے، لواحقین آئیں، بیل بجائیں، اپنی فریاد رکھیں، راشن اور دیگر چیزیں لے کے. مطلب آپ یہ چیز سوچیں کہ ایک شخص کے جس کے گھر میں 7 میتیں موجود ہیں، وہ کاندھا ایک ہے، اس نے 7 میتیں اٹھانی ہے، شاید اس کے پاس میتیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن گورنر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بیل بجا دیں، آئیں راشن لے جاؤ. پھر گورنر کہتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور گورنر ہوں، میں ثابت کروں گا اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. آج بھی گورنر صاحب شاید اے سی کے ٹھنڈے کمرے میں سوتے ہیں. آج بھی جب گورنر صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پروٹوکول لے کے نکلتے ہیں، گورنر یا سی ایم سندھ صاحب ہوں وہ. لیکن جو لواحقین ہیں وہ آج بھی کھلی فضا میں اپنی رات بسر کرنے پر مجبور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عوام صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمارا قصور کیا ہے. محسن یہاں پہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ نوٹسز تو انہیں دے دیے گئے تھے پر انہوں نے بلڈنگیں، عمارتیں جو ہیں وہ خالی نہیں کی. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ عوام سے تو آپ کی بات بھی ہوئی ہے، آپ گئے بھی ہیں، لوگوں سے بات بھی کی، آپ کا کیا کہنا ہے؟ جب ہم گراؤنڈ پر ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم گراؤنڈ پہ نہیں ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے ہیں، دیکھی باتوں پر یقین کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو پریکٹیکلی میں گراؤنڈ پر دیکھ کر آیا ہوں، میرے سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ نوٹس جاری کیے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر نوٹسز جاری کیے تھے تو ایس بی سی ہے وہ اس نوٹس سے کاپی ہمیں دکھا دے. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کاپی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے بہت بڑا ادارہ ہے، مال بنانے میں سب مصروف ہیں، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں کاپیز. کیا ہمیں ڈنڈے کے زور پہ خالی نہیں کرایا جا سکتا؟ ہماری بجلی کاٹ کر چلے جاتے، ہماری گیس کاٹ کر چلے جاتے، ہمارا پانی بند کر دیتے. پولیس موجود ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس، وہ آتی اور ہمارے لوگوں کو ڈنڈے مار کر باہر نکال دی. کیا آج اس شہر کے اندر اجرک والی نمبر پلیٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں نافذ کرائی جا رہی؟ اس شہر کے اندر کتنی ایسی چیزیں کہ جو ڈنڈے کے زور پر دی جاتی ہیں کہ چلو بھائی احتجاج ہوتا ہے، شہریوں کو بھگانے کے لیے یہاں تک ڈنڈے چلائے جاتے ہیں، شیلنگ کی جاتی ہے، آنسو گیس پھینکے جاتے. کیا ایک بلڈنگ خالی نہیں کر اب کس انداز میں بلڈنگ خالی کرا رہی ہے ایس بی سی اے؟ لیاری کے اندر تقریباً 107 سے زائد عمارتیں جو مخدوش قرار دی گئی ہیں، اور پورے شہر میں 588 عمارتیں. اور فقط اگر سٹی کے ایریا کی بات کی جائے، کیونکہ سٹی کا ایریا وہ ایریا جو قیام پاکستان سے بھی قبل کی عمارتیں وہاں پر موجود ہیں، وہاں کے رہائشی بھی قیام پاکستان سے پہلے وہاں پر موجود ہیں. تو 520 یا 537 سے قریب عمارتیں سٹی کے ایریا کے اندر مخدوش ہے. اب کس انداز میں خالی کرائی جا رہی ہیں؟ اب بھی تو وہی ادارہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی تمام در چیزیں ہیں، اب تو بلڈنگ خالی کرائی جا رہی ہے. بات دراصل یہ ہے، میں اور آپ یا ادارے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرے گا تو ہوش کے ناخن لیں گے. اس شہر میں ہم لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں کبھی ٹارگیٹ کلنگ میں مارا جائے گا، ہم مر جائیں گے. اس شہر میں بارشیں ہوتی ہیں. علمان الحفیظ میں یہ کہتا ہوں، گستاخی معاف ہے اگر میرے منہ سے کچھ افسران کے لیے نکل جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اس شہر میں اور آپ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. پنجاب میں بارشوں کے بعد صورتحال دیکھ لیں، یہی بارشیں دبئی میں بھی ہوتی ہیں، یہی بارشیں یو کے میں بھی ہوتی ہیں، یہی بارش جرمنی کے اندر بھی ہوتی ہیں. وہاں تو لوگ نہیں مرتے، وہاں اس طرح کے حادثے. یہاں تو بارش ہوئی نہیں، ہم آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے، ٹریفک برباد ہو جاتا ہے، الیکٹرسٹی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں محصور ہو جاتے ہیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو عمارتیں مخدوش ہو جاتی ہیں. اچھا، ایک بوند گرتی ہے کہ جو چھت کروڑوں روپے کی ڈال کے بنائی گئی تھی
وہ فوراً مخدوش ہو جاتی ہے. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے. پھر ہم بات کرتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, وہ جو ادارہ اس کی نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے, چھان بین کے لیے بنایا گیا ہے, وہ تو اس کا مطلب ہے کہ ستو پیکر سو رہا ہے. جب ستو پیکر سو رہا ہے تو ڈی جی ایس بی سی اے کو ہٹانے کا کیا تک بنتا ہے کہ جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی چارج سنبھالا ہے. ہٹانا تو اس شخص کو چاہیے جو علاقائی ذمہ دار ہے, ہٹانا اس شخص کو چاہیے جو کہ ابد سے ازل آج تک بیٹھا ہوا ہے. غلطیاں تو اس کی ہیں, لیکن اس شہر میں قانون نہیں ہے اور لا قانونیت کا شہر ہے, جس کا جو مرضی دل کرتا ہے وہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں بندہ مرے, حادثہ بنے, حادثہ ہو, فوراً جو بل میں چھپے وفاقی وزراء ہیں, صوبائی وزراء ہیں, گورنر ہیں, وہ فوراً امڑ کر جائیں گے, سیلفیاں کھنچوائیں گے, بیان داغیں گے اور چلے آئیں گے. یہ ہوتا آ رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا, اور یہی چیز جو ہے وہ ابھی شہر کراچی میں. اچھا, اب ایک پہلو تو یہ ہے, اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے اور کریں گے بھی, پر ایک چیز اور ہے کہ جو اس طرح کی عمارتیں ہیں, آپ نے بتایا 500 سے زائد ہیں, اب ان عمارتوں کو جب آپ خالی کروا رہے ہیں اور خالی ہو جائیں گی, اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. کراچی ایک مہنگا شہر ہے جہاں رہائش 30-35 ہزار کمانے والا رینٹ نہیں دے سکتا. تو کس طرح سے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ یہ یہاں سے جن کے اپنے گھر ہیں, سالوں سے رہ رہے ہیں, وہ یہاں سے کہیں اور کیسے جائیں گے؟ وہ چیزیں کیسے مینیج ہوں گی؟ کیونکہ دیکھیں کسی بھی شہر میں, کسی بھی ملک میں کسی طرح کی بھی صورتحال آتی ہے, اس کو طریقے سے باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے. اب یہاں اگر یہ چیز ہے, کیونکہ نقصان ہے, جانی نقصان ہوگا, اب یہاں سے اگر یہ شفٹ ہوتے ہیں, کہاں ہوتے ہیں, اس میں کیا کردار ریاست کا ہوگا, کیا کردار اداروں کا ہوگا, اور ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے, کیونکہ عوام اس ٹائم اس لائن پہ کھڑی ہوئی ہے کہ عوام افورڈ نہیں کر سکتی دوسرا گھر, عوام کرائے کا گھر نہیں افورڈ کر سکتی. کراچی کی عوام تو پورے پاکستان کے شہروں سے الگ شہر اگر چل رہا ہے اس ٹائم تو وہ کراچی ہے, کیونکہ کراچی ایک وہ مہنگا شہر ہے جہاں پانی, گیس, بجلی, سکون, ہر چیز آپ کو خریدنا پڑتا ہے, پیسے دینے پڑتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ماں ہم سے چیزوں کے پیسے لیتی ہے؟ کیا ماں ہمیں دھتکارتی ہے؟ ہاں, وہ غصہ ضرور کرتی ہے, کیونکہ وہ اس کی اپنی اولاد پر غصہ نہیں کرے گی. تو یہ جو ریاست ماں کے جیسے, اس کا کام تو یہ کہنا کہ اپنی باہوں میں عام عوام کو سنبھالے. اس ریاست کا کام تو یہ ہے کہ بڑھ کر آگے آئے, یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یقیناً 3 کمروں کا فلیٹ نہیں دے سکتے, مگر ہم اتنی گنجائش ضرور رکھتے ہیں کہ آپ کو 1 کمرے کا فلیٹ دے سکتے ہیں. ڈپٹی کمشنر وہاں سے اٹھ سکتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے میں سب کو نہیں دے سکتا, سب کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا, میں 2 فیملیز کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں. لیکن اس شہر کے اندر, جیسے میں بارہا بات کرتا ہوں کہ حادثے کا ہم انتظار کرتے ہیں. میری بات جس طریقے سے میں نے کہا, میری وہاں بات ہوئی 4تھے فلور پر رہنے والا شخص کہ جو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا, اس کے سب لوگ مر گئے, اس کے سب لوگ مر گئے, اس کا کیش چلا گیا, اثاثہ جات چلے گئے, تمام لوگ چلے گئے. اس نے مجھ سے بات کی, مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ میں اس وقت کرائے کے لیے میں مکان لینے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے جو ایڈوانس ہے وہ کون تھی؟ اس نے کہا مجھے 10 لاکھ روپے نہیں چاہیے. میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ اس ٹائم عوام کی صورتحال کیا ہے. مجھے فقط ایڈوانس کے پیسے دے دو تاکہ میں اپنے آپ کو, اپنی گھر کی عورتوں کو جو بچی کچی ہیں ان کو چھت دے سکوں. تو اس شہر کے اندر کوئی کسی کا وارث نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس شہر کا باپ بننے ہر کوئی آتا ہے, لیکن جب بچے پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہر شخص ہاتھ اٹھا کر چلا جاتا ہے. گورنر سندھ صاحب سے میں گلے شکوے کروں گا کیونکہ میرا کرنا بنتا ہے. گورنر صاحب نہاری کہانی کے لیے ضرور پہنچ جاتے ہیں حیدرآباد, گورنر صاحب بورڈ بیسن پر آئے روز پہنچ جاتے ہیں. ابھی گورنر صاحب کو کوئی بولے کہ آپ نے 80 گز کے پلاٹس کا اعلان کیا تھا, وہ کہاں پر ہے؟ وہ پتہ ہے انہوں نے کہاں پر دیے؟ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو پلاٹس کے اعلان کیے نا وہ شاید مریخ پہ کیے ہیں. اچھا, کیونکہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں. اب یہ چیز سوچنی چاہیے. جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر پہ 7 لاشیں موجود ہیں اور مجھے لالی پاپ دے رہے ہو, بھائی لالی پاپ نہیں چاہیے مجھے مکمل چیزیں کر کے دو. اور ابھی اور حادثات ہونے باقی ہیں اس شہر کے اندر. لیاری پر حادثہ رکا نہیں ہے, ڈی جی ایس بی سی اے کو معطل کر کے حادثہ رکا نہیں ہے. وزیر بلدیات کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس سے حادثے رکے نہیں ہیں. جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ابھی گزشتہ روز ایک اور چھت گری ہے جس میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں, 4 لوگ سول اسپتال میں اس وقت موت اور زندگی کشمکش میں مبتلا ہیں. تو حادثات رکے نہیں. اب ہم نے صرف اتنا انتظار کرنا ہے کہ ہم مزید دیکھیں گے کہ کون کب مرے گا, اور پھر یہ جو گورنمنٹ ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی اس کو کب ہوش کے ناخن آئیں گے اور پھر کب جاگے گی. اور ہم جاگیں گے, پھر میں اور آپ کل یہی بات کر رہے ہوں گے کہ حادثہ ہو گیا, افسوس کا مقام ہے.
اب افسوس سے باہر آنا پڑے گا, اب تعزیت سے باہر آنا پڑے گا, اب بیانات سے باہر آ کے عملی قدم اٹھانا ہوگا اور کر کے دکھانا ہوگا اس شہر کے اندر, کیونکہ یہ شہر پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. یہ شہر چلتا ہے, لوگوں کو بری لگتی ہیں یہ باتیں, یہ شہر چلتا ہے تو ملک پلتا ہے. اس شہر کو آپ ایک دن کے لیے بند کر دیں تو آپ دیکھیں پورا پنجاب بند ہو جائے گا, پورا فیصل آباد بند ہو جائے گا, تمام کاروباری مراکز بند ہو جائیں. لیکن جب اس شہر میں حادثہ ہو جائے تو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. ایک بات اور یہاں پر ایڈ کروں, جس طرح ہم حادثات کی, میں نے کہا حادثات ہوتے ہیں, جوڑا والا میں حادثہ آپ کو یاد ہوگا کرسچنس کمیونٹی پر ہوا. اس سے تھوڑا سا اور آگے چلے ہیں, گاؤں کے اندر حادثات ہوئے. ہم زلزلے پر چلے جائیں, جو KPK کے اندر زلزلہ ایک مرتبہ آیا. یہ وہ شہر ہے کہ جو ہر کسی کے دکھ میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جی, کراچی والے ہمیشہ سب کے دکھوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی پریشانی آ جائے لوگ کہاں دیکھتے ہیں, کراچی والوں کی طرف. ڈونیشنز کی بات آ جائے کہاں دیکھا جاتا ہے, کراچی والوں کی طرف. فنڈنگز کی بات آئے کہاں دیکھتے ہیں, کراچی والوں. امداد چاہیے, کراچی والے. زلزلہ آ جائے, کراچی والے. کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے, نظریں سب کی کہاں ہوتی ہے, کراچی والوں پر. آج کراچی والے بے بسی اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. محسن انصاری ہمارے ساتھ ڈیبیٹ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. مختلف ٹاپک ہر ہفتے ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, جس میں ٹیم کا حصہ ہمارے ساتھ ہمارے محسن انصاری بھی ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک اس طرح خستہ حال عمارتیں, اور اس پہ کس طرح سے نوٹس دیے گئے, کس طرح سے خالی کروایا گیا, نہیں کروایا گیا. عوام اس ٹائم جو قیمتی جانیں تھی وہ جا چکی ہیں, باقی لوگوں کو بچانا ہے, کس طرح سے بچانا ہے. پر جو لوگوں نے عمارتوں میں رہ رہے ہیں تو اب ان کو کس طرح سے وہاں سے نکالا جائے گا, اور نکالا جائے گا تو آگے انتظام کیا ہے. کیونکہ اس ٹائم جو ملک کی صورتحال ہے, مہنگائی, بے روزگاری, تو کوئی بھی سیونگ نہیں ہے لوگوں کے پاس 3 وقت کا کھانے کا بھی اب ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم باہر نکلتے ہیں, عوام سے بات کرتے ہیں, تو جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر اپنے بنے بنائے گھر جو سالوں سے بنائے ہوئے, ایک اچھے دور میں بنائے ہوئے, وہ چھوڑ کے رینٹ پہ کس طرح سے جائیں گے, کرایہ کس طرح سے دیں گے, ریاست کس طرح سے ساتھ دے رہی ہے, ادارے کس طرح سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ تمام چیزوں پہ آج بات کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ عوام کی آواز, عوام کے جو سوال ہیں, عوام کے جو مسائل ہیں, عوام جو سوچ رہی ہے اس ٹائم جس طرح پریشانی کا شکار ہے, اور عوام چاہتی ہے کہ ہمارے یہ سوال اور ہمارے جو مشکل ہم ہیں یہ اسکرین پہ جائیں تاکہ ان کا کوئی حل نکلے. یہ ایک مین ایشو یہ ہے کہ اب یہاں سے جائیں ہم, اگر زندگی بچاتے ہیں تو پھر آنے والی زندگی گزارنے کے لیے کیا انتظام ہے, اس پہ بھی ضرور بات کریں. تو اس پہ ہم نے آج بات کی. امید کرتے ہیں کہ یہ آواز جہاں جہاں گئی ہوگی, یہ جو ان لوگوں کی آواز ہے جو وہ پریشانی کا شکار ہیں, ان کے لیے کوئی حل نکلے. شاید ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نکلے کہ یہاں سے اگر وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کے لیے رہائش کی چیزیں بھی ہیں, گھر بھی ہے, تمام تر معاملات بھی وہ اپنے چلا سکتے ہیں, جو زندگی رواں دواں تھی اسی طرح سے چلے گی. یہ تمام چیزیں آج ہم نے اپنے ڈیبیٹ روم میں ڈسکس کی ہیں, اور امید کرتے ہیں جہاں جہاں یہ آواز جائے گی تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ضرور حل کی طرف آئے گا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.